बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और मारूफ सीनियर सहाफ़ी रमज़ान सीमा मेरे साथ मौजूद हैं। आज काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, मुख्तसरन इस पर वो तबसरा करेंगे। मौसम की जो सूरत हाल है वो आपको मेरी आवाज़ से पता चल रही होगी कि मौसम हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है। तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी मेन हेडिंग्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उस पर तबसरा जो है वो आने वाले प्रोग्राम में किया जाएगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान सामने आया है आज मसाजिद को शहीद करने के हवाले से, इस पर बात करेंगे। और फिर मिनी बजट $200 से ज़ायद वाले मोबाइल फ़ोन जो है वो महंगे हो चुके हैं। पेट्रोलियम की कीमतों के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में साल की 2022 की पहली दरख्वास्त दायर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आइंदा हफ्ते 3 रोज़ के लिए मुकदमात की समाअत होगी। वफाकी काबीना का इजलास 4 जनवरी को तलब किया गया है और उस इजलास के लिए 7 नुकाती एजेंडा जो है वो भी जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस अतर मिनल्ला मैन ऑफ द ईयर करार दे दिए गए हैं। टेरी मंदिर में हिंदुओं की आमद। टेरी मंदिर को टेरी मंदिर क्यों कहा जाता है, गुज़श्ता साल यहाँ जलाओ घेराव क्यों हुआ था, इस पर तफसील के साथ बात होगी। उसके बाद लकी मरवत में तालिब इल्म ने अपने ही दोस्त को गोली मारकर कत्ल कर दिया और फिर ख़ुदकुशी कर ली, इस पर तफसील से बात करेंगे। और पहाड़पुर में थाने के हवाले से गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कुछ वाक़या हुआ था और फिर आज उसका राज़ीनामा हुआ है। कुछ लोग वहाँ पर गए हैं बाकायदा तौर पर और ननवाते की जो तकरीब है वो भी मुनक्किद हुई है, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके बाद हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने हमें कहा था कि हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार से उनकी रिक्वेस्ट है कि वो एक स्ट्रेटजी बनाएं महंगाई के हवाले से और बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, इस पर भी तफसील से बात होगी। और फिर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सोशल मीडिया पर एक खसूसी प्रोग्राम शुरू किया है। जिन लोगों के सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, पेजेस हैं, वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से 25,000 रुपये माहाना लेकर काम कर सकते हैं, इस हवाले से भी तफसीली बात होगी। साल 2021 में डेरा पुलिस की कारकर्दगी पर बात होगी, कैसे रही, कितने गिरफ्तार हुए मुलजमान, कितने बचकर भाग गए, डेरा इस्माइल खान के अवाम पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आते हैं या नहीं। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम डेरा इस्माइल खान के नामजद उम्मीदवार बराए तहसील मेयर डेरा सिटी कफ़ील निज़ामी की जो राब्ता मुहिम है वो काफ़ी अर्से से देखने में आ रही है, इस पर भी बात होगी। उसके बाद नौ मुंतखब तहसील मेयर पहाड़पुर मखदूम अल्ताफ़ शाह साहब आए, उनके लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया डेरा इस्माइल खान में थल्ला बमू शाह पर, इस पर भी बात होगी। और इस्लामी जमीयत तलबा गुमन यूनिवर्सिटी ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए 26वां सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब किया, इस पर भी बात होगी। SHO पहाड़पुर समर अब्बास के हवाले से भी बात होगी, जिन्होंने चोरों के खिलाफ एक कामयाब कार्रवाई जो है वो अमल में लाई है। तो रमज़ान भाई, ये हमारे हैं आज के टॉपिक्स। तो स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? मेरा इरादा ये था कि टेरी मंदिर से स्टार्ट लिया जाए, और आप क्या कहते हैं कि इसको आखिर में डिस्कस करें या पहले डिस्कस करें? काशिफ भाई बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक्स बहुत सारे हैं। एक टॉपिक्स जिसमें जो सबसे ज़्यादा तवज्जो के काबिल है डेरा पुलिस का। दूसरा टॉपिक दोबारा ANP के जो सिटी मेयर के नामजद कत्ल कर दिए गए थे उनके ऊपर ANP वकला बिरादरी का क्या लाए अमल है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है वो है टेरी मंदिर करक का। हम MNA का भी आपको बयान सुनाएंगे और DPO करक की भी जो हमसे बात हुई है, जो उन्होंने हमसे बात की है कि उन्होंने क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। और दूसरी, आज जो मीडिया ने इस वाक़े को उछाला है और मेहमान नवाजी की जो तारीफ़ की है, जो हिंदू लोग रो दिए मेहमान नवाजी की वजह से, जो उनके बच्चे करक के बाज़ारों में इस तरह फैल गए थे जिस तरह उनके अपने ही बाज़ार हों, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेरा पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर। चलें, ठीक है, इस पर बात करते हैं। डेरा पुलिस ने गुज़श्ता बरस यानी 2021 जो गुजर गया उस पर मजमूई तौर पर जुराइम की जो रोकथाम थी उसमें काफ़ी अहम सारी कामयाबियाँ भी हासिल की थी। और ऐसी चीज़ें उन्होंने असले के बरामद की, स्मगलिंग को रोका, मनशियात भी बरामद की। ये सारे डिटेल जो है ये मेरे पास आई हुई है। तो इससे पहले कि मैं अपने नाजरीन को ये सारा कुछ बताऊं कि क्या क्या कार्रवाई में पुलिस ने क्या क्या चीज़ें बरामद की हैं,
تو تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈال لیں، اور پھر آخر میں یہ ضرور بتائیے گا کہ ہمارے ڈی خان کے جو عوام ہیں وہ ڈیرہ پولیس کی کارکردگی سے مطمئن نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا، میں پولیس کارکردگی پر جو بات کروں گا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں عوام سے چھپانی پڑتی ہیں کیونکہ خوف و ہراس نہ پھیلے۔ جی اچھا، بالکل۔ جب ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ تھی تو ہمیں ہائی ایپس یا متعلقہ ادارے یہی بتاتے تھے، یہی سمجھاتے تھے کہ آپ ایسی سچویشن کریٹ نہ کریں کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں، باہر کے لوگ آنا بند کر دیں۔ صحیح۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایسی سچویشن نہیں ہے جس کو بتایا جا رہا ہے، جس کو فلمایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ موٹر سائیکل اپنا گھر باہر ٹھہرا دیتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے اور 2-3 گھنٹے اندر لگا آتا ہے، پھر اس کے بعد موٹر سائیکل چوری ہوتے تو وہ کہتے ہیں پولیس ناکام ہو چکی ہے۔ حتیٰ کہ اس کو خود بھی خیال کرنا چاہیے، احتیاط اس کی اپنی ضروری ہے۔ اچھا، اب جس طرح تھانہ پہاڑ پور نے 8 لاکھ روپے کی 6 راس گائے برآمد کی ہیں، حتیٰ کہ آپ یہ بتائیں ان کے اوپر تو ایف آئی آر بھی نہیں تھی، ان کے اوپر تو کوئی مقدمہ بھی نہیں تھا۔ یہ تو پولیس کو کسی نے بتایا کہ چوری کی گائے ٹھہری ہیں، پولیس نے جب وہاں چھاپا مارا تو پتہ چلا کہ 8 لاکھ روپے کی 6 راس گائے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے یہ بات کی کہ پولیس کو کسی نے بتایا، یعنی عوامی تعاون اگر بہت زیادہ حد تک ہو تو پولیس بہت ساری کارروائیاں کر کے ملزمان کو گرفتار کر سکتی ہے، اور عوامی تعاون بہت اور ضروری کاشف ہے۔ بھائی، ہم تو یہی چیز دوبارہ بار بار کہتے ہیں کہ پولیس کامیاب اس وقت ہوگی جب ان کا عوام کے ساتھ تعاون ہوگا۔ اور میں موجودہ ڈی پی او کی بات کروں گا، میرے خیال سے ان کو 11واں مہینہ جاری ہے کہ ادھر جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں وہ عوام نے کرائے ہیں۔ پولیس کا اس میں صرف پولیس نے ان کو سیکنڈ کیا ہے، پولیس نے ان کو سیکنڈ کیا، بقایا تو انہوں نے اپنے انتظامات خود کرائے ہیں۔ آپ وہ جواد میڈیکل انسٹیٹیوٹ نے جو میڈیکل ریلی نکالی، اس کے بعد مختلف لوگوں نے شہداء کے لیے پروگرام کیے، اور جو شہداء ڈے منایا گیا اس میں بھی عوام کی جو شرکت دیدنی تھی۔ اس کے بعد مختلف جو جلوس ہے، مذہبی جلوس ہے، اس میں آپ دیکھیں عوام نے بڑا تعاون کیا، لیکن اس میں یہ ہے کہ پولیس بھی تعاون کرے عوام کے ساتھ۔ جتنا پولیس عوام کے ساتھ تعاون کرے گی، پھر عوام بھی پولیس کے ساتھ تعاون کرے گی، اور پولیس آفیسر وہی کامیاب ہے جس کے سب سے زیادہ سورسز ہوں گے، جس کے پاس انفارمیشن ہوگی، اور عوامی رابطہ بھی زیادہ ہوگا۔ ہم سب بات کرتے ہیں ڈی ایس پی صدر حافظ محمد عدنان کی، اچھا اس سے 100% لوگ بھی خوش ہیں، اس کی 100% اس کی کاروائیاں بھی ہیں۔ اور میں مزے کی بات بتا دوں کہ جو ریڈکشن ٹیم ہماری بنی تھی منشیات کے خلاف، اس کا ہیڈ بھی عدنان کو بنایا تھا۔ اس کے علاوہ جس بھی تھانے میں کارروائی ہوتی ہے، اس متعلقہ تھانے کی پولیس اس کارروائی کو اگر نہیں کر سکتی، اس میں فیل ہو جاتی ہے، تو خصوصی طور پر ڈی پی او ان کو یہ ٹاسک دے دیتے ہیں اور وہ ٹاسک کو اچیو بھی کر لیتے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ بھی پولیس آفیسر ہے اور بقایا سرکل کے بھی پولیس آفیسر ہے، لیکن آپ کا رابطہ رہے، آپ عوام کے جائز کام کریں، ناجائز کاموں میں ان کو تنگ نہ کریں۔ ناجائز کام جو ہے وہ تو آپ ویسے بھی نہیں کرتے، جب آپ جائز کاموں میں ان کو تنگ کریں گے نا تو پھر پولیس آپ سے تعاون نہیں کرے گی۔ بالکل۔ تو اس کے بعد پولیس کی جو مجموعی کارکردگی ہے، اس میں میرے پاس جو کچھ رپورٹس آئی ہوئی تھیں، اس میں یہ تھا کہ مجموعی طور پر پورے سال کے اندر، گزشتہ برس یعنی 2021 کی بات ہم کر رہے ہیں، اسلحے کی روک تھام کے حوالے سے جو پولیس نے کارروائیاں کی ہیں، ان میں مجموعی طور پر 114 کلاشن کوف، 1074 پسٹل، 131 رائفل، 490 بندوق، 14 کالا کوف، 22 خنجر سمیت 1,26,415 کارتوس مختلف قسم کے انہوں نے برآمد کیے ہیں۔ 6075 کلو گرام چرس منشیات کی سمگلنگ میں یہ انہوں نے برآمد کی۔ پھر 31 کلو گرام آئس بھی برآمد ہوئی، 37 کلو گرام ہیروین بھی برآمد ہوئی، 102 کلو گرام افین بھی برآمد ہوئی، 105 کلو گرام بھنگ بھی ہے وہ بھی برآمد ہوئی، اور 2874 بوتل شراب بھی ملزمان سے برآمد کی گئی ہیں۔ تو اس طرح کی یہ مختلف چیزیں ہیں جو پولیس نے ریکور کی ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ کیا ڈیرہ اسماعیل خان کے جو عوام ہیں وہ پاکستان پولیس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں۔ عوام کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی جتنی بھی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ اگر عوامی تعاون جو بات ہو رہی تھی، اگر اس عوامی تعاون کو پولیس کے ساتھ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے تو مختلف وارداتوں پر بہت ہی آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک دوسری بات، اب عوام کس وقت پولیس سے مطمئن نہیں ہوتے؟ جب ان کے گلی محلے میں مسلسل چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی گروہ نکلتا ہے چوری کرنے کے لیے یا ڈکیتی کرنے کے لیے،
تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ پولیس کو پہلے سے پتہ ہو اور وہ اس کی ناکہ بندی کر کے بیٹھ جائے. جب واردات ہو جاتی ہے تو پولیس اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش کرتی ہے اور پھر کافی سارے ملزمان تک پہنچ بھی جاتی ہے. یہ کارکردگی دکھائی جو ہم نے بیان کی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پولیس سوئی ہوئی نہیں ہوتی، وہ اپنے وقت پر جو ہے کام کر رہی ہوتی ہے. تو عوام کو تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لینا ہوتا ہے، اور پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ تھانے گئے اور پھر آپ کو فل پروٹوکول کے اندر جو ہے وہ بٹھایا جائے، چائے پلائی جائے اور پھر آپ کے کام کیے جائیں. ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ سائلین کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ پولیس کے پاس جو کام ہوتے ہیں وہ سائلین کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں، سائلین کے تناظر میں ہوتے ہیں، سائلین کی تعداد کے برابر ہوتے ہیں. تو چونکہ بہت زیادہ کام پولیس کر رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو فل اس طرح توجہ نہیں دے سکتی. لیکن جب آپ اپنی شکایات ان تک پہنچا دیتے ہیں تو اس پر کام ضروری ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے پرسو کرنا ہے اور صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا. تو انشاءاللہ یہ مسائل آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے، لیکن عوامی تعاون اس میں بہت ضروری ہے. یہ تو ہو گئی پولیس کی بات. اس کے بعد جمعیت علماء اسلام ڈیرہ کے سٹی کے جو امیدوار تھے کفیل احمد نظامی سٹی میئر کے، وہ آج کل رابطہ مہم میں شروع ہیں. انہوں نے جے یو آئی کے ایک پرانے کارکن تھے، تحصیلدار ہیں، ریٹائر ہیں، عبدالرحمان صاحب، ان سے ملاقات ہوئی. پھر ظفر آباد کالونی میں انہوں نے عنایت اللہ کی اہلیہ جو وفات پا گئی تھیں، اور دوسرے ایک ان کے جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں مصری خان، ان کی بھابھی کی وفات ہو گئی، تو اس پر وہ تعزیت کے لیے گئے. یہ خبر اس پروگرام میں شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے چند پروگرامز میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار جب جیت جاتے ہیں تو وہ منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ سیاست کے لیے عوامی رابطہ بہت ضروری ہے. لوگوں کی غمی خوشی میں ان کو شرکت کرنی چاہیے. اب کفیل صاحب کی آمد سے یوں لگ رہا ہے جیسے جے یو آئی کی یہ رابطہ مہم جو ہے لوگوں تک جاری ہو گئی ہے اور یہ کہیں کامیابی کے کنارے تک بھی پہنچے گی. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب سٹی میئر کا الیکشن ہو جاتا ہے اور کفیل صاحب جیت جاتے ہیں تو بھی ان کو یہی روش رکھنی ہوگی، عوام کے اندر گھل مل کر رہنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ وہ سٹی میئر کی سیٹ تو حاصل کر پائیں لیکن اس کے بعد لوگوں سے جن سے اب ان کا رابطہ ہے اس رابطے کو وہ ختم کر دیں. تو بہرحال ان کی یہ جو عوامی رابطہ مہم ہے اس کو ہم سراہتے ہیں، اچھی بات ہے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے، دائرہ کار جو ہے اور رابطہ کار جو ہے یہ بڑھانا چاہیے. تو پچھلے پروگرام میں ہم نے جو بات کی تھی جمعیت کے حوالے سے، اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جمعیت آہستہ آہستہ اس پر عمل درآمد شروع کر چکی ہے کہ لوگوں تک اپنا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جائے. رمضان بھائی، آپ نے ایسے جو پہاڑ پور سمر آباد صاحب کی بات کی کہ انہوں نے چوروں کے حوالے سے جو ہے نا کچھ گائے وغیرہ 6 گائے برآمد کی. ایک اور واقعہ ہوا تھا ڈی ایس پی آفس پہاڑ پور کے ساتھ 5 سال پہلے، یہ کل اور پرسوں کے پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا. تو اس دشمنی کو 5 سال ہو گئے تھے اور اس میں عزیز اللہ بگٹی اور صفدر لانگ پہاڑ پور کے متولی آل تھلجات جو تھے، آج ان کا کوئی ننوتے کا پروگرام تھا، وہ اس حوالے سے اگر کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے تو. اچھا کاشف بھائی، اس سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے. صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کیزار میاں خیل اور عامد فرید خان سدوزئی، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، ان کا کہنا ہے کہ عمر خطاب شیرانی کے قاتل گرفتار نہیں کیے جا سکے. ان کو 15 دن ہو گئے ہیں. ہم سے پولیس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کے قاتلوں کو گرفتار کر لیں گے. پولیس ان کو پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. ہم اس فورم کے بابت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور اعلیٰ پولیس افسران کو کہتے ہیں کہ عمر فاروق کے قاتل گرفتار کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس لیے احتجاجاً کل عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے اور اسٹرائک بھی ہوگی. صحیح. اچھا، ایک تو 18 دسمبر کو عمر فاروق میاں خیل کو رات کو 12 بجے کے قریب اپنے گھر جاتے ہوئے راستے میں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا. یہ این پی کے نامزد سٹی میئر کے امیدوار تھے. اور ابھی کچھ دیر قبل گریڈ روڈ پر مارگلا شادی حال ہے، وہاں ایک عالیشان کالونی ہے، وہاں ٹرانسفارمر پر کنڈا لگانے پر جھگڑا ہوا ہے. اور یہ غالباً ہمارا ہی ٹرانسفارمر ہے. مجھے اب وہ کیونکہ یہ پچھلے 2-3 دن سے خراب تھا، جلا ہوا تھا، اور جلا اس لیے تھا رمضان بھائی کہ پہلے یہ سائڈ پر ایک ٹرانسفارمر تھا، وہ جلا تو لوگوں نے ہمارے ٹرانسفارمر پر کنڈیاں لگا دیں اور پھر وہ بھی جل گیا. پھر اس کو بنوایا گیا تو لوگوں نے پھر کنڈیاں ڈال لیں، پھر وہ جل گیا. آج تیسری مرتبہ کل سے وہ جلا ہوا تھا. اب یہ جو ہے
بنایا گیا تھا آج عصر کے وقت، اور میں جب عصر کے وقت گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے ٹرانسفارمر لگوا رہے تھے، تو عالی شان کالونی بھی وہی ہے، گریڈ روڈ بھی وہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی ٹرانسفارمر پر ہی اسی مسئلہ ہوا ہے۔ ٹرانسفارمر پر جھگڑا ہوا ہے، وہ کنڈے کچھ لوگ لگا رہے تھے، ان کو 3 افراد نے جب منع کیا تو ان کے اوپر ڈنڈوں سے چاقو سے وار کیا گیا، ان کو زدکوب کیا گیا، وہ تینوں زخمی حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال داخل ہے۔ اچھا، یہ ایک بات ہے کہ مطلب صرف ہمارے علاقے میں نہیں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مکان کرائے پر لگے ہوئے ہیں۔ جب کسی علاقے کا ٹرانسفارمر جل جاتا ہے اور محلے والے چندہ کر کے وہ بنواتے ہیں، تو جو کرائے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو کرایہ دار ہیں، ہم اس چندے میں شامل نہیں ہیں، ہمارا چندہ جو ہے وہ مالک مکان دے گا۔ تو جب مالک مکان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ کرایہ دار ہیں، یہ رہ رہے ہیں، بجلی یہ استعمال کر رہے ہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات، اس پر لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ دوسری بات، جب آپ کے کسی بھی علاقے کا ٹرانسفارمر جل جاتا ہے تو یہ لوگ دوسرے کے ٹرانسفارمرز پر سروس تار کے ذریعے کنڈی لگا لیتے ہیں کہ وہ آن ہے تو ہم اس کے تھرو، اور یہ سٹی کے بجائے مضافات میں اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس پر بھی بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ اس میں وابڈہ خود مدعی بن جائے نا۔ اچھا، جن کی ذاتی دشمنی تو نہ ہونا، وابڈہ خود مدعی بن جائے، اس میں ذاتی دشمنیاں تو نہیں ہوں گی۔ اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جن کی جو غلط کارروائی کر رہے ہیں، جو غیر قانونی اقدام کر رہے ہیں، ان کو پر ایف آئی آر کٹ جائے گی، پولیس انہیں گرفتار کر لے گی۔ اگر خدا نخواستہ یہ جو آج زخمی ہوئے، خدا نخواستہ ان کی جان چلی جاتی۔ اب یہ ایک بہت اچھا ایفرٹس ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ عوام خود اپنے مسائل حل کرنے میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ وابڈہ والے کب تک اس طرح کریں گے؟ جب تک عوام خود ان کو نہیں روکے گی، ان غیر قانونی ہتھ کنڈے کرنے والوں کو، غیر قانونی اقدامات کرنے والوں کو، ادارے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب عوام نے روکا ہے، لیکن اس کا یہ غلط عمل ہوا ہے کہ وہ آپس میں لڑ گئے۔ وہ وابڈہ حکام کو انفارم کرتے، وابڈہ حکام خود آ جاتے اور ان کو بتاتے کہ بھائی کنڈے نہ لگائیں، بصورت دیگر ہم کارروائی کریں گے۔ اگر وہ کارروائی کی بات کرتے، پولیس آ جاتی، تو یہ کبھی بھی واقعہ نہ ہوتا۔ بالکل، تو مسائل کو خود حل کرنا چاہیے، لیکن ان مسائل کو اس طرح بھی حل نہیں کرنا چاہیے کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے اور پھر اس طرح ہاسپٹل کا منہ دیکھنا پڑ جائے۔ بہرحال ہماری اس پلیٹ فارم سے متعلقہ جو ہمارے وابڈہ کے حکام ہیں اور متعلقہ ہماری جو پولیس ہے، اس سے یہی گزارش ہے کہ اس قسم کے واقعات پر آپ جو ہے لوگوں کی ہیلپ کریں تاکہ یہ لڑائی جھگڑے کے بجائے افہام و تفہیم سے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکیں۔ اور وہ آپ اس کی ننواتے کی بات کر رہے تھے کہ آج وہ رشید احمد مروت جو چیئرمین مسالتی کمیٹی ہیں، وہ آج ان کے گھر گئے تھے، جن کا یہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا تھا۔ ان کے گھر بات ہوئی ہے، انہوں نے ان کے ہمراہ مختلف یہ واقعہ کیسے ہوا؟ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ 5 سال قبل ڈی ایس پی پہاڑپور کے دفتر کے سامنے، ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ 2 فریقین کے آپس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا، جس میں 2 افراد قتل اور 2 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اچھا، جنہوں نے قتل کیا تھا ان میں ایک عزیز الرحمان بگٹی پولیس کانسٹیبل کا نام لیا جا رہا تھا، جو بہت نامی گرامی شخص تھا، جو کافی علاقے میں مشہور تھا۔ اس وجہ سے یہ کافی کیس اچھالا گیا اور پولیس کارروائی بھی ہوئی اس کانسٹیبل کے خلاف۔ اب ان کے آپس میں مبین صلح صفائی کا ایک عمل شروع ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے آج بہت بڑا جرگہ بھی ان بندوں کے پاس گیا تھا جن کی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ پھر انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم ان سے لے لیا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یعنی۔ تاہم انہوں نے ان کا بہت زیادہ خیر مقدم کیا ہے، ان کا بہت استقبال بھی کیا ہے، خوش آمدید بھی کہا ہے، جس سے لگتا ہے اس طرح کہ برف پگھل رہی ہے۔ صحیح، تو اچھی بات ہے، یہ برف پگھل جائے اور یہ جو سرد جنگ ہے یہ ختم ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ سرد جنگ پہلے بھی 2 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں تو آئندہ مستقبل میں بھی مزید جانیں جو ہے وہ ضائع ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ برف جو ہے پگھل جائے اور اس مسئلے کا کوئی خوبصورت سا حل نکل آئے۔ اب چلتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے مساجد شہید ہونے کی جو بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ لوگ مقدمہ چلائیں، پہلے اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ جو مسجد آپ گرانا چاہ رہے ہیں یہ غصب شدہ زمین پر ہے بھی صحیح یا نہیں۔ مولانا صاحب جب بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چھپر پھاڑ کر بولتے ہیں۔ پھر انہوں نے جج صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ جاتے جاتے مساجد کو گرانے کا فیصلہ دے رہے ہیں تاکہ مغرب کے لیے قابل قبول ہو سکیں، کیونکہ پھر آپ نے وہاں رہنا ہوتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو مولانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم ججز کا احترام کرتے ہیں، پچھلے جو جج صاحبان گزرے انہوں نے مغرب کی نظر میں قابل قبول ہونے کے لیے
آسیہ کو رہا کیا اور اب وہ وہاں جو ہے اس کو مکمل سہولیات ہیں، یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ انہوں نے کہا۔ اور پھر ناموس رسالت کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ہم اس ناموس رسالت کا جو ایجنڈا ہے اس پر کسی بھی قسم کی کا جو کمپرومائز ہے وہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال مولانا صاحب کی یہ بات سامنے آئی تھی، ہم نے کہا آپ سے یہ شیئر کریں۔ مولانا صاحب کافی عرصہ سے اس حوالے سے بیانات دیتے آ رہے ہیں۔ اب جو ان کا نیکسٹ لاہ عمل ہے وہ کیا ہوگا، یہ تو ان کی آنے والی جو اسٹریٹجی بن رہی ہے، جو حکمت عملی جمعیت علماء اسلام بنا رہی ہے، اس کے آنے کے بعد ہی ہم تک بات پہنچے گی اور پھر ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں رمضان بھائی؟ آپ کا کافی گہرا تعلق بھی رہا مولانا صاحب سے، ماضی میں بھی حال میں بھی، تو آپ کافی سارا ان کو سمجھتے ہیں، ان کی پالیسیوں کو بھی، اور ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب مولانا صاحب کے بولنے سے پہلے ہی آپ خبر لکھ چکے ہوتے تھے کہ مولانا صاحب نے یہ بات کرنی ہے، اور بعین ہی وہی کام ہوتا تھا، جس طرح رمضان بھائی نے خبر لکھی ہوتی تھی وہ اسی طرح بول رہے ہوتے تھے۔ تو اس بیان کو جو ہے وہ آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ خبر ہم نے آگے چلا دی تھی، مولانا فضل الرحمان کا ہم نے نام نہیں لکھا تھا، جی، تو ایڈیٹر نے فون کی کہ یار رمضان یہ تم نے خبر بھیج دی ہے اور یہ ہے کس کی؟ میں نے کہا سر آپ دیکھ لیں یہ زبان کس کی؟ اس نے کہا مولانا فضل الرحمان کی۔ اچھا، ہم بنیادی طور پر ہم ہیں مذہبی لوگ۔ جی، میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اسی وجہ سے مسجد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، آن ہے، اللہ پاک کا نام، ان چیزوں پر ہم بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں اور ہم بہت زیادہ اس چیزوں کو بڑی قریب سے لے لیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا، ہم اس کے اوپر تو بات بالکل نہیں کر سکتے، لیکن مولانا صاحب کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ بڑی گہری ججمنٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ججز اپنی آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ 8 ججز اس سال میں ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، جس میں ہمارے ڈیر اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے مظہر میاں خیل بھی ہیں۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ اپنے جو باقی ماندہ زندگی جو فارن میں گزارنا چاہتے ہیں، ان مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ آپ دے رہے ہیں۔ یہ تو بہرحال مولانا صاحب کی ججمنٹ ہے، ہم تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے جو بات پکڑی ہے کہ مسجد کو نہیں گرایا جائے گا، یہ بڑی بات ہے کہ اس کے اوپر کافی سارے ہنگامے بھی شروع ہو سکتے ہیں اور کافی سارے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے ایک بڑے ماہر قانون دان نے کہا تھا کہ عدالت جو فیصلہ کرتی ہے وہ وقت کے حالات کو دیکھ کر کرتی ہے، کبھی بھی عدالت ایسا فیصلہ نہیں کرتی جو وقت کو نہ دیکھے۔ اگر یہ روٹین شروع ہو جاتی ہے کہ ملک میں مسجد گرانے کے اوپر ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، تو عدالت پھر سمجھے گی کہ ان کے فیصلے سے اگر ملک کی سالمیت کو نقصان ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ پیچھے ہٹے گی، وہ پھر فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات یہاں تک ختم ہوئی، اور پھر حکومت خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ وہ حکومت خیبر پختونخوا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے، اور اس کو کس طرح وہ فوکس کر رہی ہے کہ وہ نوجوانوں کو بھی، بلکہ نوجوانوں سے جو بڑھ کر 40 سال تک کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ انوالو کر رہی ہے۔ ظاہری بات ہے کسی بھی حکومت کو، ہم پہلے بھی اپنے کئی پروگرامز میں بات کر چکے ہیں کہ اب یہ جو دور ہے یہ پروپیگنڈا کا دور ہے، 5th جنریشن بار کا دور ہے، تو اس میں میڈیا اور خصوصی طور پر سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب حکومت خیبر پختونخوا نے ایک ایسی اسکیم متعارف کرائی ہے جس پر آپ کو ماہانہ 25,000 روپے بھی ملیں گے، اور یہ 1 سال کی مدت کے لیے ہوگا۔ اور پھر اس میں سوشل میڈیا کی جو انفلوئنس انٹریز ہیں ان کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جن کی عمر 40 سال کے اندر ہے وہ لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس سوشل میڈیا کے مختلف پیجز ہیں اور مختلف گروپس ہیں۔ اس کے لیے تعلیمی قابلیت جو ہے وہ FA FSC یا اس کے برابر ہونی چاہیے۔ معیار اس کا یہ رکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کے پاس ہونے چاہیے، اور جو اس کی آخری تاریخ ہے اپلائی کرنے کی وہ ہے 11 جنوری 2022۔ اس حوالے سے اس کی یہ جو پوسٹ ہے یہ ہمارے پیجز پر تکمیل پر بھی موجود ہے، عہد نامہ پر بھی موجود ہے، اور ماد نیوز پر بھی موجود ہے، تو وہاں سے آپ اس کا لنک کاپی کر کے اس پر آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کافی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی اور بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اس کو بھی بہت سارے اپنے ویورز تک پہنچا دیں جن تک یہ نیوز نہیں پہنچی، جن تک پہنچ چکی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اس پر اپلائی کریں۔
اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اسلامی جمعیت طلباء گمل یونیورسٹی نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے 26واں سالانہ کرکٹ ٹورنامنٹ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے منسوخ کیا. اسلامی جمعیت طلباء جو ہے وہ ہر سال اس طرح کی کرکٹ ٹورنامنٹ جو ہے وہ منعقد کرتی ہے اور پھر ان کو کسی نام سے منسوخ کر دیتی ہے. تو اس سال بھی انہوں نے جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے منسوخ کیا ہے. گمل یونیورسٹی کے ہاسٹل نمبر 6 کے گراؤنڈ میں یہ ٹورنامنٹ کھیلا گیا تھا اور اس کے فائنل میچ میں مروت 11 اور رقیبان 11 جو ہے وہ مد مقابل تھے اور مروت 11 نے پھر یہ ٹورنامنٹ جیت لیا. بہت اچھی بات ہے کہ طلباء اس قسم کی سرگرمیاں منعقد کرتے ہیں جو سپورٹس کے حوالے سے ہوتی ہیں اور پھر اپنے ایک ارینجمنٹ کر کے مختلف ٹیموں کو اس میں شامل کرتی ہیں اور خوبصورت انداز میں اس طرح کے کھیلوں کا پھر اختتام ہوتا ہے. اب رمضان بھائی ہم آتے ہیں یہ نو منتخب تحصیل میئر پہاڑ پور مخدوم الطاف شاہ صاحب کی طرف. وہ آج آئے تھے ڈیرہ اسماعیل خان تھلا بمو شاہ پر کوئی تقریب تھی وہ اس تقریب کے حوالے سے کوئی نیوز ہے آپ کے پاس؟ اچھا کاشف بھائی، میں اس سے پہلے یہ بات کروں کہ گرہ حیات ڈیرہ ٹاؤن تھانے کی حدود میں ہے. یہاں ابھی عوام نے ایک شخص کو گرفتار کیا، ایک شخص کو پکڑا ہے جو ایک بچے کو اغوا کر لے جا رہا تھا. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو موسم ہے، یہ جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، جو آؤٹ اسکرٹس کے جو دیہات ہیں اس میں لوگوں کا پہلا چغہ پارٹی ہوتی تھی، وہ کڑی پہرا بھی دیتے تھے. اب وہ چیزیں ان کی ختم ہو رہی ہیں، لیکن ان علاقوں میں ابھی تک یہ چیزیں برقرار ہیں. یہ لڑکا اس بچے کو اس شخص نے جب اغوا کیا تو شور اٹھ گیا، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. اس کے بعد چغہ پارٹی اپنے گھروں سے نکلی اور انہوں نے پھر بالآخر اس بندے کو پکڑ لیا اور اس کو ڈیرہ ٹاؤن تھانے کی حدود ڈیرہ ٹاؤن تھانے کو ان کو حوالے بھی کر دیا گیا. ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بندہ کون ہے، یہ کس مقصد کے لیے اس نے اس بچے کو اغوا کیا تھا، یا اس کے بچے کے ساتھ کوئی قربت داری ہے، یا اغوائی برائے تاوان تھا، یا کیا مسئلہ ہے. یہ تو پولیس سے انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. اور دوسری جو مخدوم صاحب جو اندرون شہر ایک امام بارگاہ پر آئے تھے، تو وہ آئے تو اپنے ہی لوگوں سے ملنے آئے تھے، تاہم ان کے ساتھ انجمن متولیان نے بھی ملاقات کی ہے اور علاقے کے جو سرکردہ ہے UC2 کے لوگ، انہوں نے بھی ملاقات کیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مستقبل کی سیاست میں پیپلز پارٹی ڈیرہ شہر سے ووٹ لے گی، UC2 میں بھی ووٹ ہوگا. مخدوم الطاف کی جن لوگوں سے قربت ہے یا جو لوگ پیپلز پارٹی کے قریب ہیں، جو کسی وجہ سے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب وہ ایسا نہیں ہوگا. مخدوم الطاف حسین کے تھرو یا فیصل کنڈی کے تھرو یا امان الحق کے تھرو یہ لوگ دوبارہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور مخدوم الطاف حسین اس طرح نہیں آئے کہ روٹین کے شہر میں آ کے چلے گئے. وہ ایک مقصد کے تحت آئے تھے اور انہوں نے اس مقصد کے حوالے سے اپنے جتنے بھی لوگ انہیں ملے ہیں انہوں نے ان کو قائل بھی کیا ہے اور ان سے بات چیت بھی کی ہے. یہ تو بہرحال بعد میں پتہ چلے گا کہ ان کا آنا اچھا ثابت ہوا یا نیک شگون ثابت ہوا یا ایسے ہی چلا گیا. صحیح. تو گرہ حیات میں یہ جو واقعہ پیش آتے رہ گیا ہے کہ ایک بچے کو اغوا کرتے ہوئے عوام نے ایک شخص کو پکڑ لیا ہے، اور اس شخص کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ اغوا برائے تاوان کی واردات ہو سکتی ہے، ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے جب یہ سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا. لیکن اس شخص کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ عوام کے ہاتھوں سے بچ گیا اور عوام نے اس کو صحیح سلامت پولیس کے حوالے کر دیا، ورنہ اس طرح کے واقعات پر عوام جو درگت بناتے ہیں وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہاں کچھ باشعور لوگ تھے جنہوں نے اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. الطاف شاہ صاحب کی بات بھی ہو گئی، جمعیت علماء اسلام کی بات بھی ہو گئی. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کی ایک نیچر ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر مرتبہ ایک پارٹی کو ٹرائی کرتے ہیں. اس مرتبہ پچھلی مرتبہ جب PTI کو انہوں نے ٹرائی کیا تو PTI کچھ حد تک امیدوں پہ پورا اتری، کچھ حد تک امیدوں پہ پورا نہیں اتری. کچھ لوگ نالاں تھے، کچھ لوگ راضی خوشی بھی تھے ان سے. لیکن پھر اس دفعہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تو خیبر پختونخوا کے اندر جہاں PTI کو کافی ساری شکست کا سامنا کرنا پڑا، ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کے پاکستان تحریک انصاف کے کئی سارے کونسلرز جو تھے وہ سیٹوں پر جیتے ہیں. تو بہرحال سٹی میئر کے اوپر ڈیرہ اسماعیل خان کے جو عوام ہیں وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور عوام اس مرتبہ کس کو ٹرائی کریں گے یہ اسی الیکشن میں ہی ثابت ہو جائے گا. رمضان بھائی لکی مروت کی بات کرتے ہیں. طالب علم نے اپنے ہی دوست کو گولی مار کر قتل کر دیا اور پھر خودکشی بھی کر لی.
یہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے. یہ لکی مروت کا ایک گاؤں ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور بڑا ٹپ افسوسناک. تختی خیل غالباً اس علاقے کا اور نام ٹپ تھا. تختی خیل اسلامی مدرسے کے طالب علم شعیب نے مدرسے میں ساتھ پڑھنے والے دوست طاہر ولد اجمل کو مبینہ طور پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور بعد ازاں اسی آلۂ قتل پستول سے اپنے سر میں گولی مار لی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے مارا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسلحہ ان لوگوں کے پاس کیسے آیا؟ اسٹوڈنٹس تھے، مدرسے کے اندر پڑھ رہے تھے، اور پھر اسلحہ ان تک کیسے وہ پہنچا؟ کہا جا رہا ہے کہ ان کی آپس میں کچھ عرصے سے ناراضگی چل رہی تھی اور ان کا آپس میں راضی نامہ نہیں ہوا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ناراضگی کے پیچھے اس کو مار دینا پھر خود کو مار لینا، یہ اسلامی مدارس میں جو ایک جو خلاف توقع جو بات کہہ سکتے ہیں. جو میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ وہ جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو یا ہمارے ویورز کو سمجھانے کے لیے آپ کو الفاظ نہیں مل رہے. ہمارے جو علاقے ہیں خصوصاً خیبر پختونخوا کے، ان کے اندر یہ عنصر بہت زیادہ ہے دوستی کا. تو یہ غالباً آپ اسی دوستی کے تناظر میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک اور چیز بھی یہ کہتا ہوں کہ جو فوراً ہمیشہ یا جو لبرل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی مدارس میں پڑھائی کے بجائے یہ کام ہو رہا ہے، تو اب اس قسم کے واقعہ ان کو مزید تقویت مل جائے گی، اس چیز کو اچھالا جائے گا. یہ کچھ دیر بعد جب ہم رات کو سو رہے ہوں گے تو اس کو جو مغربی میڈیا اس کو بہت زیادہ اچھالے گا، کیونکہ بڑی عجیب بات ہے دوستیاں، پھر دوستی کے بعد قتل، پھر خود اپنے اس کو بھی قتل، خود بھی قتل، اور پھر اسلحہ بھی اپنے پاس رکھنا. یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میکانزم ہونا چاہیے، ہر چیز کا میکانزم ہونا چاہیے. مدارس میں استاد اس چیز کا خیال رکھیں، خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپس میں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ادارہ ہے نا اس کو چلانے کے کچھ اصول ہیں، اور اصول وہی کامیاب ہوتے ہیں جو ادارے کا جو سربراہ ہے اپنے ادارے کے لوگوں کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو اچھا ایک منتظم نہیں ہے. یہ منتظم صاحب کو بھی چاہیے، بلکہ ان کے اوپر تو خود عذاب آ گیا ہوگا جب پولیس پہنچ گئی ہوگی، جن کے قتل ہو گئے، جو مر گئے ہیں، جن کے والدین آ گئے ہوں گے، وہ بڑا عذاب ہوگا. بہرحال آئندہ کے لیے اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی وارداتیں ہوں، لیکن ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. تو جہاں تک غیر ملکی میڈیا کی بات ہے، کسی بھی غیر ملکی میڈیا کو اگر آپ باقاعدگی سے سنیں اور انتہائی غور سے سنیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے ان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ بول رہی ہے. اور مسلسل کسی بھی ملک کے غیر میڈیا کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے عوام کے کانوں میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو زبردستی وہ ٹھونسنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، بے شک اس کے پیچھے ایک معمولی سی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن غیر ملکی میڈیا جو ہے وہ اس ایشو کو بہت زیادہ اچھالے گا اور پھر اس پر اپنے مقاصد کو کیش کرنے کی کوشش کرے گا. تو بہرحال جو منتظم ہیں مدارس کے ہیں یا اسکولز کے ہیں یا کالجز کے ہیں یا خصوصی طور پر ایسے ادارے جن کے اندر ہاسٹل موجود ہیں، تو ان ہاسٹل کے جو منتظم ہیں ان کو اپنے طلباء سے بہت زیادہ طور پر باخبر رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کی سرگرمیاں کیا ہیں، پڑھائی کے علاوہ جب وہ ہاسٹل سے باہر جاتے ہیں تو کن لوگوں سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اور اس بات پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر اسلحہ کیسے پہنچا. رمضان بھائی، یہ ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ہمارا جو لاسٹ ٹاپک تھا ٹیری مندر کے حوالے سے. ٹیری مندر میں ہندوؤں کی آمد شروع ہو چکی ہے، ان کی مذہبی تقریبات ہیں. کل جب ہم پروگرام ختم کر کے گئے تو اس وقت ہمارے ذہن میں آیا کہ اوہو یہ اتنا اہم ٹاپک تھا اور وہ ہم سے رہ گیا، تو آج ہم نے اس کو پروگرام میں شامل کیا ہے. ٹیری مندر کو ٹیری مندر کہا کیوں جاتا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں. اور گزشتہ سال یہاں جلاؤ گھیراؤ کی وارداتیں کا واقعہ بھی ہوا تھا، وہ کیوں ہوا تھا. کرک کی جو تحصیل ہے باندہ داؤد شاہ، اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس گاؤں کا نام ہے ٹیری. تو یہ اس گاؤں کے اندر یہ مندر واقع ہے، اس وجہ سے اس کو ٹیری مندر کہا جاتا ہے. گزشتہ سال دسمبر کا ہی مہینہ تھا جب اس میں توسیع کی جا رہی تھی کہ مقامی لوگوں نے وہاں پر دھاوا بول دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں توسیع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پر یہ جو سمادھی بنی ہوئی ہے یہ بیسیکلی سمادھی نہیں ہے بلکہ یہ کسی مسلم کی قبر ہے. پھر اس پر پولیس نے کارروائی کی اور موقع پر جو تھے وہ 31 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، اور وہاں کے جو ضلعی امیر تھے جمعیت علماء اسلام کے، ان سمیت 350 دیگر افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا. پھر بعد ازاں محکمہ اوقاف کرک کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا
کہ یہ زمین مندر کی ہے، مساجد کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کی یہ نہیں ہے. اس پر یہ تنازع پھر حل ہو گیا. تو اب اس مندر میں جو ہے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے انڈیا، امریکہ اور خلیجی ممالک سے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہندو کمیونٹی کے مرد اور خواتین ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اپنے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے مندر بھی گئے ہیں. انہوں نے مذہبی رسومات ادا بھی کی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کرک کے بازاروں میں بھی گھومے پھرے ہیں اور ان کی سیکیورٹی کے لیے ایس پی صاحب نے جو 600 کے قریب اہلکار ان کو دیے تھے وہ ان کی سیکیورٹی کی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. اور مندر کے آس پاس کے جو علاقے تھے، جو راستے تھے، ان پر کڑی نگرانی جاری ہے اور ان کی یہ جو تقریبات ہیں، مذہبی رسومات ہیں، یہ کل دوپہر تک اختتام پذیر ہو جائیں گی. کیا تفصیلات ہیں رمضان بھائی آپ کے پاس اس حوالے سے مزید؟ اچھا، یہ پہلی بار پڑوسی ممالک سے آئے ہیں ہندو یاتری اس مندر کے لیے، اور یہ آئے اس پوزیشن میں ہے کہ جب حالات بہت زیادہ خراب تھے، مقامی لوگ اس کے خلاف تھے، بڑا جلوس، بڑے جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا. تاہم وہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں پولیس ہے، لیکن انہوں نے اس قسم کے حالات اس طرح ٹھیک کر دیے کہ جب ہندو یاتری کرک پہنچے ہیں تو ان کو احساس بھی نہیں ہوا. ان کے بچے جب بازاروں میں گئے ہیں، یعنی وہ پچھلے سال والا جو امیج تھا وہ مکمل طور پر بالکل ختم ہو گیا ہے. حجرے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں، پولیس ان کے لیے کھڑی کر دی ہے. جو جس کے گھر میں چلا گیا کسی کو بھی منع نہیں کیا گیا. صحیح. اور بڑا ایک اچھا وہ میں کیا کہتا ہوں کہ اس کو فضا دیکھنے میں آ رہی تھی بھائی چارے کی. اور اس کو خصوصی طور پر انہوں نے بھی انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو بڑا زیادہ فلیش آن کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انڈین جو یاتری ہے وہ رو دیے کہ ہماری اتنی مہمان نوازی ہوئی ہے، ہم جس طرح پاکستان کو چاہتے تھے، جس کا پاکستان کا ہم سمجھتے تھے کہ وہ لوگ اتنے مہمان نواز ہیں، آج تو انہوں نے وہ کر دیا ہے کہ آج انہوں نے واقعی دکھا دیا. اچھا، اس حوالے سے ہم جو ایم این اے ہے رمیش کمار، ان کا تھوڑا سا ہم آپ کو 60 سنائیں گے. اس کے بعد ڈی پی او کرک کی جو ہم سے بات ہوئی، یہ رمیش کمار جو ہیں یہ کہاں کے ایم این اے؟ یہ پاکستان کے ایم این اے ہے. اچھا، پاکستان کے. اچھا، یہ ہندو کمیونٹی کے اسپیشل جو آتے ہیں یہ ان کے ساتھ یہ آئے تھے ان کے ساتھ. صحیح. محترم، آپ ایم این اے ہمارے پاکستان قومی اسمبلی کے، تو اس وقت جو انتظامات کیے گئے حکومت پاکستان کی طرف سے، تو کیا جو مہمان آئے تھے وہ اس انتظامات سے مطمئن تھے؟ انتظامات کیا، جو ایک پیار تھا، ریسپیکٹ تھی، میں سمجھتا ہوں اسپیشلی کے پی کے اندر پولیس کی طرف سے کوئی میچ نہیں تھا اس کا. واگا بارڈر کے اوپر جس طریقے سے سیکورٹی فورسز والوں نے اور واگا بارڈر کے جو انچارج تھے اسامہ صاحب، جس طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، امیگریشن کی طرف سے لوگ اتنے خوش ہو کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیتھ ٹورزم ٹیری دربار سے جو شروع ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشحالی لے کے آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کا جو 1.5 لاکھ جو 74 سالوں سے جو چل رہا ہے وہ اس ٹیری دربار سے شروع ہوا ہے 2022 کی پہلے دن، اور یہ 2022 کے اندر ہی ختم ہوگا. نیتیں صاف کریں، منزل اب آسان ہے. اسپیشل بلیسنگ جو ہے، کل بھی جب گرو مہاراج نے مجھ سے بات کی، مجھے کہا کہ جلدی آپ دونوں پردھان منتری کی ملاقات کراؤ. اور میں سمجھتا ہوں یہ فیتھ ٹورزم، جو لوگوں کی خواہش ہے ایک دوسرے لوگوں سے ملنا، آپس میں جانا کرنا، مگر جب ایسی درگاہوں کی بلیسنگ آ جائے گی، اب اسی مہینے جنوری میں ہم اجمیر شریف اور خواجہ نظام الدین کی درگاہ کے اوپر جا رہے ہیں. اچھا، یہ رمیش کمار کا آپ نے سن لیا. اب ڈی پی او کرک سردار شفیع اللہ گنڈاپور کی حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے جو انہوں نے سیکیورٹی دی، جو انہوں نے خاطر خواہ انتظامات کیے، آپ خود دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے پی پولیس کا بول رہا ہے، توتی بول رہا ہے، وہ مہمان نوازی کا کے پی کے لوگوں کا اعتراف کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سنگ میل ہے جو امن کی طرف روانہ ہے، جو واگا بارڈر اور لاہور بارڈر کو اکٹھا کر دے گا، جو پاکستان اور ہندوستان کے دل میں قدورتیں وہ دور کر دے گا. ہم اب شفیع اللہ گنڈاپور صاحب کا سنتے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رمضان صاحب. یہ ٹوٹل 215 ہندو کمیونٹی کے پلگرمز انہوں نے ٹیری مندر کرک کا وزٹ کیا، جس میں 13 دبئی سے آئے، 159 واگا کی طرف سے آئے، اور 43 کی ایک کنوائی ایم این اے رمیش کمار کے ساتھ تھے. ٹوٹل 215 آئے. موزم جہاں انصاری آئی جی پی خیبر پختونخوا کی خصوصی اور سخت ہدایات پر ایک فل پروف سیکورٹی ارینجمنٹ کی گئی تھی. یہاں پہ پولیس کی طرف سے کمپریہنسو سیکورٹی پلان ہم نے ایشو کیا. اس میں ہمارے ڈی آئی جی صاحب
क्वाड डिवीजन ताहिर अयूब साहब खुद निगरानी कर रहे थे, मैंने डायरेक्ट सुपरवाइज किया, एसपीज डीएसपीज जितनी अवेलेबल स्ट्रेंथ थी हमने सबको डिप्यूट किया, एक बेहतरीन मैसेज गया, और जितनी भी फॉरेन कम्युनिटी के हमारे हिंदू पिलग्रिम्स थे उन्होंने इन फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट को बहुत अप्रिशिएट किया, और मौजम जहां अंसारी आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम पुलिस अफसरान के लिए तारीफी असनाद का भी ऐलान किया, और ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज गया हिंदुस्तान को पाकिस्तान की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह गंडापुर साहब। अब आपने देख लिया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्या जो कदूरतें हैं, जो नफ़रतें हैं, वो एक टेरी मंदर ने दूर कर दी, केपी पुलिस ने दूर कर दी, डीपीओ करक ने दूर कर दी, करक की आवाम ने दूर कर दी, करक के बच्चों ने दूर कर दी, करक के हुजरों ने दूर कर दी। और हम इस काविश को सैल्यूट पेश करते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान का हर कोना करक का इलाका बन जाए, टेरी मंदर जैसी रसूमात हों, और टेरी मंदर जैसे लोगों को जिस तरह प्यार और मोहब्बत दी गई है, इस तरह हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान आए तो उनको भी ये मोहब्बत दे, जब पाकिस्तान के लोग ख्वाजा अजमेर जाए तो उनको भी इस किस्म की मोहब्बत दें। तो एमएनए रामेश कुमार साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी और डीपीओ करक साहब की बात भी आपने सुनी। रामेश कुमार साहब कह रहे थे कि हमें वाघा बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी के जो अफसरान थे उन्होंने जो प्रोटोकॉल दिया, हमें जो प्यार मिला, जो मोहब्बत मिली, तो इससे हमें यूँ लग रहा है कि 74 ईयर से ये जो डेडलॉक चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये अब ख़त्म हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल बजाय रामेश कुमार साहब, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हमारे लोग टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं पड़ोसी मुल्क में, तो वहाँ उनको भी इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाए, इस तरह की उनकी अवभगत की जाए, इसी तरह ही उनको वार्म वेलकम जो है वो किया जाना चाहिए। डीपीओ करक साहब ने बात की कि 215 पिलग्रिमेज थे जो आए थे यहाँ पर, और फिर डीआईजी कोहाट ताहिर अयूब साहब ने भी खासूसी तौर पे इनको मॉनिटर किया, फुल प्रूफ सिक्योरिटी हमने दी, और वो लोग जो थे, वो जो ज़ायरीन थे, वो हमसे बहुत ज़्यादा खुश हुए। और ये ज़ायरीन सिर्फ पुलिस से खुश नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान और ख़ुसूसन करक के जो लोग थे उनसे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो इस तरह की चीज़ों से अगर प्यार और मोहब्बत बढ़ सकता है तो ऐसी चीज़ों को मुस्तकिल तौर पर जारी रहना चाहिए। कल रमज़ान भाई हमने बात की थी कि शायद आज हम प्रोग्राम ना करें, क्योंकि मैंने किसी ज़ाती काम से मुल्तान जाना था, आज मैं नहीं जा सका ख़राबी सेहत की वजह से, तो कल मैंने जाना है। और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जब 5-7 दिन आपको छुट्टी मिलेगी तो बहुत खुश होंगे। आज भी आप कह रहे थे कि नहीं प्रोग्राम नहीं करते, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो अब 5-7 दिन जो है, कल इंशाल्लाह मेरा जाना जो है वो कंफर्म है, तो उसके बाद आपको 5-7 दिन की छुट्टी होगी। तो आज के जो टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए। कल से हमारा प्रोग्राम 5 से 7 दिन के लिए ऑफ एयर हो जाएगा, और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि नए स्टूडियो में इसका जो है वो हम प्रोग्राम का आगाज़ कर सकें। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह, कल नहीं बल्कि 5-7 दिन के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।